अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और अली सुल्तान साहब माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काकड़ साहब, अली साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन और बिलाखिर भारत को मुँह की खाना पड़ी है। निज़ामी साहब, आपने कल भी कहा था जो आज फैसला आया है तकरीबन वैसा ही है जैसी बातें आपने कल की थी। जासूस साबित हो चुका कुलभूषण यादव, कौंसलर रसाई दी जाएगी, सजाए मौत पे नजर सानी वो भी करने को कहा गया है। बज़ाहिर जो रिलीफ भारत तवक्को कर रहा था, आपको क्या लगता है वो मिला है उसे? मैं असल में आपके सवाल से पहले काकड़ साहब से ज़रा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ। जी जी। 2016 में हम बलूचिस्तान गए तो काकड़ साहब ने हमें उस अफसर से मिलाया जिसने कुलभूषण यादव को अरेस्ट किया था। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा इंटेलिजेंस कू था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान इतनी आसानी से अपनी गिरफ्त तो ढीली नहीं करेगा। और इस ज़मन में मेरा ख़्याल है कि जो भी आज फैसला है उसमें अगर भारत का अहदाफ ये थी कि वो एक्विट हो जाएंगे, उनको रिहा कर दिया जाएगा, वो तो नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये कि उनको सज़ाए मौत दी जाएगी, वो डिपेंड करता है भारत के और पाकिस्तान के तल्लुकात किस नहज पर बैठते हैं। मतलब मैं कानूनी राय नहीं दे रहा जी जी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूँ। क्यों काकड़ साहब, आपको याद है कि हम मिले थे, ज़रा उन साहब से कुछ ज़रा रोशनी डालें उससे। निज़ाम साहब, देखें, इसमें जो ज़्यादा अहम पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान तवातुर के साथ अपना एक केस प्लीज करता रहा नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी कि वेस्टफैलियन प्रिंसिपल वायलेट हो रही है, इंटरनल सॉवरेनिटी पाकिस्तान की वायलेशन उसकी हो रही है, और जिसके नतीजे में हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म फैला रहा है। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम के तहत बलूचिस्तान में खुसूसी तौर पर एक सेपरेटिज्म की जो तहरीक थी उसको उजागर किया जा रहा था, उसको फैलाया जा रहा था। और उस नतीजे में जो तशद्दुद का उनसर था वो बहुत शिद्दत के साथ रहा काफ़ी लंबे अरसे। और हमारे हज़ारों की तादाद में शहरी, मासूम शहरी जो है, उनकी जाने गई। ये जाने जाना जो है, ये कुलभूषण यादव जैसे ऑफिसर्स जो कि स्टेट टेररिज्म में इंगेज थे इंडियन स्टेट के बिहेस्ट पे, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे। ये नॉर्मल एस्पेनेज का केस नहीं था कि वो यहाँ के तस्वीरें खींच के वापस जा रहे थे या कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे, बल्कि हमारी सरजमीन पे आके मैं समझता हूँ इट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। वो यहाँ पे टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस कर रहे थे, और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस कर रहे थे जो कि बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट के तहत अब सो कॉल्ड जो सोल सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने भी उसको डेजिग्नेट कर दिया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं बीएलए की तरफ इशारा कर रहा हूं। अब इस पूरे पैराए में जो चीज लैक कर रही है मेरे ख्याल में, आज उस पर हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि इंटरनेशनल प्रेस में और बैनुल-अक़वामी सतह पे हम इस बात को बार बार उजागर करें। इससे कतन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होंगे। हमारे ताल्लुकात जिस नहज पे जा रहे हैं वो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतर होंगे, लेकिन उस बेहतरी में हमने अपने प्रिंसिपल स्टांस को कहीं छोड़ना नहीं है। और हमने इंटरनेशनल ओपिनियन में ये बार बार तस्करा करना है कि हिंदुस्तान रियासती दहशतगर्दी फैला रहा है, जिससे उसे बाज आना चाहिए। ठीक है काकड़ साहब, आपसे मजीद बात भी करते हैं। अली सुल्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली सुल्तान साहब, वियना कन्वेंशन आर्टिकल 36, इसके तहत जज साहब ने कहा कि जासूस को काउंसलर रसाई दी जा सकती है। जासूस तो अब वो बाज़ाब्ता तौर पे आलमी सतह पे भी डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नज़रसानी का कहा गया है, अब ये कानूनी मामलात किस तरह चलेंगे? और काउंसलर रसाई के बाद जो अपील का हक़ था कुलभूषण यादव के बाद जो पहले से मौजूद था, क्या इसमें मज़ीद उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं, देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम पे। जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि जो इंडिया रिलीफ मांग रहा था
کہ اس فیصلے کو منسوخ کریں. ملٹری کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اور جو کنوکشن ہے انکلوڈنگ ڈیتھ پینلٹی اس کو آپ ریویو کریں. یہ آئی سی جے سے مانگ رہا تھا انڈیا, آئی سی جے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا انڈیا اس ڈائریکشن میں, جو کہ آئی سی جے نے نہیں مانا. اس لیے یہ پاکستان کی بڑی حد تک فتح ہے اس کیس میں. حالانکہ ان دی اینڈ آئی سی جے نے کہا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر یہ اسپائی بھی ہے یا اگر یہ ٹیررسٹ بھی ہے تو پھر بھی آپ نے انٹرنیشنل لا کے انڈر کاؤنسلر ایکسس کا جو رائٹ ہے وہ اس کو گرانٹ کرنا ہے. تو وہ اب اسی طرح ہوگا کہ ہم وداؤٹ انڈیو ڈیلے جو ہے یہ کاؤنسلر ایکسس کی ارینج کرا دیں گے انڈین ہائی کمیشن کے آفیشلز انڈر اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ آلسو اینڈ یادو, اور ہمیں لیگل ریپرزنٹیشن آف ہز اون چوائس بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد پھر آئی سی جے نے کہا ہے کہ آپ کے اپنے قانونی سسٹم کے انڈر آپ کوئی اپروپریٹ بائی مینز آف یور اون چوائس, انہوں نے ورڈز یوز کیے ہیں, یہ بہت سگنیفیکنٹ ورڈز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سارا کنٹرول, سارا اختیار, ساری ثوابدید ڈسکریشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اور معاملہ جو ہے وہ پاکستانی سسٹم کے اندر رہے گا. اب وہ سسٹم کس طرح آپریٹ کرتا ہے؟ وہ سسٹم اس طرح آپریٹ کرتا ہے کہ ملٹری کورٹس کا ایک لمیٹڈ ریویو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ملٹری کورٹس کی ججمنٹس کا. اور یہ ہم نے اپنے دلائل کے اندر بھی یہ آئی سی جے کے سامنے جو ہے یہ بات جو ہے رکھی تھی, اور آئی سی جے نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے اپنی ججمنٹ میں. تو اب یہ اس طرح معاملات آگے چلیں گے ہمارے اپنے ہی سسٹم میں, اپنے ہی نظام میں, ڈومیسٹک جورسڈکشن میں پاکستان کی اب یہ آگے چلیں گے. ٹھیک. نظامی صاحب آپ نے کہا کہ میرا آپ سے بھی اور کاکڑ صاحب دونوں سے ایک ہی سوال ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ تو آج کا فیصلہ آ گیا, اس پہ لیگل اور اس کے اور پہلوؤں میں بات کرتے رہیں گے. آپ کے نزدیک اس کا معاملات جو ہیں یہ بالآخر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ہاؤ ول دس ڈیسیشن پین آؤٹ آن دی فیوچر آف کلبھوشن یادو؟ جی میری بڑی کیئرفل اسسمنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ایونچولی یادو ہیز ٹو فیس جسٹس. اس نے یہاں پہ اس کے ایکشن کے کانسیکوینسز میں معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, جس کی اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں. جتنی بھی ریمیڈیز اس کو اویلیبل ہوں اس نئے انسٹرکشن اور ریکویسٹ آئی سی جے کی جانب سے جو بھی آئی ہیں, اس کے باوجود مجھے اس کا اسکیپ اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کا کرائم جو ہے اٹ از ایگزیبٹڈ, اٹ از اسٹیبلشڈ, اور اس کی ڈیفنس جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. لیگل بھی کمزور ہے, پولیٹیکل بھی کمزور ہے. ہندوستان کو اس میں بہت ہی ڈیفینسو ہونا پڑے گا, اور ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ وہ اپنے اس ایسٹ کو, اس آفیسر کو لوز کر چکے ہیں. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. جی علی صاحب, یہ درست کہہ رہے ہیں, کاکڑ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, اور آپ نظامی صاحب بھی درست فرما رہے ہیں, جو کہ بیسکلی لیگل ٹرمز میں جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ڈومیسٹک نظام کی چوائس ہے. کیا ہمارا سپریم کورٹ جب یہ لمیٹڈ ریویو اور ریکنسیڈریشن کرے گا آئی سی جے کے فیصلے کے بعد کلبھوشن کے ملٹری کورٹ کے سینٹنس کا, تو اگر وہ اس کے اندر کوئی ڈیو پروسیس وائلیشنز جو ہیں اس فیصلے کی, اگر ہمارا اپنے سپریم کورٹ اس فیصلے میں نہیں کوئی اس کو سگنیفیکنٹ یا مٹیریل ڈیو پروسیس وائلیشنز اگر وہ نہیں فائنڈ کرتا, تو پھر ایونچولی تو سزا وہی ہے جو کہ ایکسیکیوشن ہے یا ڈیتھ پینلٹی ہے. لیکن اس کے علاوہ کلبھوشن کے پاس مرسی پٹیشن ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک اور آپشن بھی موجود ہے. تو آخری جو اس کے پاس آپشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ مرسی پٹیشن فائل کر سکتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے. جی, تو اس طرح آپ آگے معاملات چلیں گے. نظامی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. امریکی محکمہ خارجہ نے بھی کرتارپور راہداری جو پاکستان کی طرف سے ایک انیشیٹو تھا اس کا خیر مقدم کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ بھی آ گیا. آنے والے دنوں میں پاک بھارت تعلقات کس نہج پہ جائیں گے؟ دیکھیں, امریکہ جو ہے وہ تو بہت بڑا مربی ہے بھارت ان کا, اور وہ ہمیں یہ کہے گا کہ بھئی آپ بیٹھیں جپھی ڈالیں,
اور یہ معاملات ٹھیک کریں اپنے. تو یہ پاکستان پر اس ضمن میں اقتصادی دباؤ بھی ہے, سیاسی دباؤ بھی ہے, اور یہ ہم کس حد تک اس کو وithstand کر سکیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, وہ بھی عمران خان صاحب کے ہمراہ جا رہے ہیں. تو وہ جو اس میں جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں پولیٹیکل کے علاوہ, وہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. ایک اور چیز جو آج ہوئی ہے کہ وہ حافظ سعید کا بالآخر گرفتاری ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ریڈ رہ گیا, آپ کو پتہ ہے نا. جی جی. اور عین خان صاحب کی امریکہ روانگی سے پہلے یہ اقدام کیا گیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دورہ امریکہ جو ہے ہمارے حکمرانوں کا, وہ ہر صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں چاہے وہ کلبھوشن یادو ہو یا اور ایسے معاملات ہوں, یا یہ کرتارپور والا آپ نے کہا یہ اچھی بات ہے, پاک بھارت تعلقات جو ہیں, ہمیں تو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ ہمیں برابری کی بنیاد پر ہم بھارت سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ابھی تک تو بھارت ہمیں مسلسل دھتکار رہا ہے کہ ہم تو آپ سے ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہیں ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ کیا ٹویٹیں کرتے ہیں اور کیا گول پر کھلاتے ہیں وہاں, یہ تو پتہ لگے گا ہمیں آئندہ چند دنوں میں. ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب, یہ کرتارپور راہداری کو لے کے جس طرح بھارت کی سکھ کمیونٹی دنیا بھر میں اس کو پروموٹ کر رہی ہے, بھارتی حکومت اور بالخصوص مودی اینڈ کمپنی اس انیشیٹو کو انہوں نے اس طرح نہیں سراہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے ساتھ تعلقات وہ بہتر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور پھر وہ جو انتہا پسندانہ رویہ ہے اسی کا پرچار ان کی سیاست کے بقا کے لیے لازمی ہے؟ دیکھیے, ہندوتوا کی پولیٹیکل فلسفی کے تحت جو اس وقت گورنمنٹ رن کر رہی ہے ہندوستان میں, اس کو نسبتاً پاکستان کا ایک ٹالرنٹ امیج, ایک ایسا پاکستان جو کہ ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے اپنے راہیں کھول رہا ہے, اپنے دل کھول رہا ہے, اور ان کی جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کو انکریج کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے, اور ایک جو کو ہیومن شپ کا کانسیپٹ ہے اس کی طرف پاکستانی سوسائٹی بھی بڑھ رہی ہے, پاکستانی ریاست بھی بڑھ رہی ہے. یہ پاکستان کے سافٹ امیج میں ایک ایڈڈ فیدر ہے, اور یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے, امریکن کانٹیننٹ میں, یورپین کانٹیننٹ میں, اور اٹ از ویری ویل ریسیوڈ. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک لارج سکھ ڈائسپورا کمیونٹی پورے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ پھیلی ہوئی ہے, اور وہاں پہ اس ایکشن کی وجہ سے پاکستان کو ایک والنٹیئر ایمبیسڈر شپس مل گئی ہے, اور پاکستان کے کیس کو بہت سوسائٹی کی سطح پہ بہت سارے دوست مل گئے. یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک ٹرائمفلزم کی طرف میرے خیال میں پاکستان گیا ہے اور جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایسی فضا کو, ایسی سچویشن کو ہندوستان میرے خیال میں ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے. اچھا علی سلطان صاحب, آج کا یہ جو فیصلہ آیا ہے, ایک جاسوس کو کونسلر رسائی کی, کیا عالمی عدالت انصاف سے کوئی اور بھی مثالیں ملتی ہیں؟ کیا کوئی ایسا اور بھی جاسوس ہے جس کو اس طرح کونسلر رسائی دی گئی ہو؟ نہیں, اس طرح کا تو کیس یہ پہلی دفعہ ہی عالمی ICJ کے سامنے آیا ہے جس میں جاسوس کو کاؤنسلر رسائی دینے کا ایشو تھا. لیکن اس سے پہلے کاؤنسلر رسائی کے کیسز ضرور جا چکے ہیں ICJ کے سامنے, اور ان کیسز میں امریکہ جو تھا وہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں دے رہا تھا, جرمن نیشنلز کو نہیں دے رہا تھا, میکسیکو کے نیشنلز کو نہیں دے رہا تھا. اور ان کیسز میں جو فیصلہ ICJ نے امریکہ کے خلاف ایک طرح سے دیا, اسی طرح کا فیصلہ آج انہوں نے پاکستان کے کیس میں بھی دیا ہے, ان ٹرمز آف جو ریمیڈی انہوں نے ہمیں کہی ہے. یہی ریمیڈی انہوں نے امریکہ کو بھی کہی تھی کہ آپ ریویو اور ریکنسیڈر کر لیں کاؤنسلر ایکسس جہاں پر جن کیسز میں گرانٹ نہیں ہوئی. لیکن امریکہ نے کیا کیا, امریکہ نے ریویو اور ریکنسیڈر کی ریمیڈی بھی نہیں کی, انہوں نے بالکل ICJ کے جو احکامات تھے ان کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارا ڈومیسٹک معاملہ ہے, ڈومیسٹک جورسڈکشن کا معاملہ ہے. لیکن میں پاکستان کو یہ ایڈوائز نہیں کرتا اس پوائنٹ پہ کہ ہمیں بھی امریکہ کی طرح بالکل ہی جو نظر ثانی ریویو اور ریکنسیڈریشن کی ریمیڈی ہے اور جو اب کاؤنسلر ایکسس کا کہا گیا ہے کہ آپ دیں, ہمیں چاہیے کہ ہم
ہم اس کے پابند ہوں، کیونکہ ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں، اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری سافٹ امیج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا ہمیں ایک رسپانسبل انٹرنیشنل اسٹیٹ کے طور پہ انٹرنیشنل سسٹم میں دیکھے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے ایک تو ہمارے فیور میں بھی آیا ہے، اور دوسرا ویسے بھی ہمارے ایک انٹرسٹ میں ہے، ہماری امیج کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں. ٹھیک ہے کاکڑ صاحب، لاسٹ کوئسچن آپ سے شارٹلی بتا دیجیے گا. نظامی صاحب جو شروع میں ذکر کر رہے تھے. کاکڑ صاحب. جی نظامی صاحب. جی میں کاکڑ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کاکڑ صاحب یہ تو ہوا نا کلبھوشن یادو کے معاملات اور باقی چیزیں، اور یہ جو سنجرانی صاحب کا معاملہ ہے، آپ بتائیے کہ یہ تو دیکھیں نا جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یہ کوئی زرداری صاحب نے مڈ وائف کی تھی، آپ کو معلوم ہے اس سال کے شروع میں. تو یہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ سینٹ میں سیٹ بیک کے بعد بلوچستان میں تو کوئی ہل جل نہیں ہوگی اس حوالے سے؟ نہیں، میری اسسمنٹ میں تو ایسی کوئی چیز پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر قراردادوں سے حکومتیں جاتی نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو مطلوبہ تعداد چاہیے ہوتی ہے. اس وقت حکومتی اتحاد جو کہ بلوچستان میں قائم ہے، 65 کے ہاؤس میں 40 ممبران جو ہیں وہ حکومت اور اس کے اتحادی کے طور پر وہاں شامل ہیں. تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی طرف کوئی امکان ہو. ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج راجہ ظفر الحق صاحب سے ملاقات کی ہے چیئرمین سینٹ نے. نظامی صاحب، چیئرمین سینٹ کو ہٹائے جانے کو لے کر کافی کچھ ہو رہا ہے، اور راجہ ظفر الحق سے ملاقات کے بعد جب سوالات پوچھے گئے چیئرمین سینٹ سے تو انہوں نے کہا کہ ملاقات تو کی جا سکتی ہے، ملاقات تو ہوتی ہے. بظاہر آپ کو کیا لگ رہا ہے، اپوزیشن اپنا جو معاملہ ہے، جو نقطہ ہے، اس پہ قائم ہے، یا پھر اس ملاقات کے بعد کسی حد تک کوئی سافٹ کارنر ہو سکتا ہے صادق سنجرانی صاحب کے لیے؟ نہیں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نمبرز گیم بڑی واضح اکثریت سے اپوزیشن کے حق میں، اور اپوزیشن کے میں اس معاملے میں بڑی یکجہتی اور ہم آہنگی ہے. آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ پروسیجرل معاملات میں تھی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا اسموتھلی چلے سارے معاملات پروسیڈنگز جو ہیں. اور سنجرانی صاحب نے ان کو اسی لیے بلایا تھا کہ یار یہ بیٹھ کے ذرا ہم بیٹھ کر بات کر لیں. تو راجہ ظفر الحق نے بالکل درست بات کی. انہوں نے کہا میں اس میں انڈیپینڈنٹ کچھ آپ کو کمنٹ نہیں کر سکتا، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے I'll get back to you. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برف پگھل رہی ہے یا کوئی اپوزیشن نے اپنے موقف میں نظر ثانی کر رہی ہے، اور یہ اب اپنے شیڈول کے مطابق معاملہ چلے گا آگے. ٹھیک ہے کاکڑ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے بلوچستان سے ہیں صادق سنجرانی صاحب، اور پھر جو سلسلہ ہے اس سے پہلے بھی جس طرح تبدیلی آئی، ان کو جب ان کا انتخاب ہوا تھا، ان کو منتخب کیا گیا تھا. بظاہر آپ کی نظر میں صادق سنجرانی صاحب کا قصور کیا ہے، اور یہ اپوزیشن کی تحریک کس حد تک آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، ہم تو پہلے دن سے ہمارا روز اول سے یہی موقف ہے کہ کوئی چارج شیٹ ان کے خلاف نہیں آ رہی ہے. ان کا جو کانڈکٹ ہے ہاؤس کو رن کرنے کے حوالے سے، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی ہے. ان کی کوئی رولنگ ایسی نہیں ہے جس سے اپوزیشن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو جس سے ان کی کوئی سیاسی سوچ کو نقصان پہنچا ہو. کوئی اور ایسی سنجیدہ چیز کانسٹیٹیوشنل پروسیڈنگز کے حوالے سے، کوئی ایسی چیز لیجسلیشن کے حوالے سے، کوئی ایسی چیز جو ملک میں ایک تلخ سیاسی فضا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اس فضا کا لگ رہا ہے کہ پہلا نشانہ وہ چیئرمین سینٹ کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور اپوزیشن کو کوئی اور
अचीवेबल टारगेट शायद नज़र नहीं आ रहा, और वो ये समझ रहे हैं कि ये टारगेट वो तादाद जो उनके पास है वो उसकी बुनियाद पे अचीव कर पाए। लेकिन जो चीज़ आड़े आ रही है, जो रुकावट आ रही है, वो शायद साल एक जो तारिक साहब ने अपना एक रेपो उन्होंने बना ली, उनको मौका मिला, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिविजुअल्स, जिन्होंने पब्लिकली भी प्राइवेटली भी ये कहा है कि वो उनके कॉन्डक्ट से बड़े मुतमैन हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि शायद बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स इस हमल का, उनको रिमूव करने का, वो उसका हिस्सा ना बने। ठीक, निज़ामी साहब, खुफिया राय शुमारी होगी, अब तक जो इत्तलात आ रही हैं, क्या खुफिया राय शुमारी के तहत कोई अपसेट हो सकता है? और देखिए, मेरी कल भी अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात हुई थी। ये बाप पार्टी के मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री लीडर हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ, सेनेट में। और जी जी, ये इनका तज्ज़िया मुझसे बेहतर होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को ये जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसे कोई लंबे छोड़े ऑफसेट्स हैं, क्योंकि अगर काकड़ साहब से मैं खुद ही ये पूछता हूँ कि काकड़ साहब ज़रा नंबर गेम्स का तो तज्ज़िया कर दें हमें थोड़ा सा, ज़रा आप अगर इस मामले में कोई हमारी मदद करें। वैसे तो हम देखते रहते हैं जो है, लेकिन आपके मुंह से सुन के ज़रा हमें पता लगेगा ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। जी, तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 मेंबरान हैं, हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 8 मेंबरान हैं, JUI के 4 हैं, नेशनल पार्टी के 5 हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के भी 4 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो इंडिपेंडेंट जो उनके साथ एफिलिएटेड हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट्स के तौर पे आए हैं, वो लगभग 2 आज़ाद हैं अभी तक आज़ाद हैसियत में, जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, फर्स्ट वाइल फाटा जिसको कहा जाता है, उससे ताज अफरीदी साहब और हिलाल साहब हैं, वो अब तक आज़ाद हैसियत में हैं। जी जी, उन्होंने PTI ज्वाइन नहीं की। और साथ में मुजफ्फर शाह साहब हैं जो कि GDS से हैं, फॉर्मर सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं। BNP मैंगल और ANP का भी एक मेंबर है। एक कॉलीग हमारे जिन्होंने O3 लिया वो इसहाक डार साहब है। इस तरह 103 की तादाद है इस वक्त हाउस में। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया है, आपने पर्सनल कंडक्ट की बात की। साहब, इसका मतलब हुआ कि ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अपोजिशन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, अल्लाह इसके को बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाए। जी निज़ाम साहब, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि उनके पास इसमें कोई शक नहीं है कि तादाद है, मतलूबा तादाद है, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज की कि बहुत सारे पब्लिकली भी लोग उनकी बेंचेस से ये कह चुके हैं कि वो उनके कॉन्डक्ट से मुतमैन हैं, जिस अंदाज से वो हाउस रन कर रहे हैं उससे मुतमैन है, तो इसकी बुनियाद पे प्रिज्यूम किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि वो इस मोशन का साथ ना दें। ये एक उम्मीद हमारे कैंप में की जा रही है। क्या सिर्फ एक ही उम्मीद है या कोई और भी उम्मीद है? क्योंकि बहुत से जो सियासी पंडित हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी कर रहे हैं, किसी न किसी हद तक ये मामलात भी हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है उनके कंडक्ट के अलावा कोई और पहलू जिस पे आप हिमायत मांग रहे हों? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग यकीनन जो भी मुखालिफ होते हैं उनकी जानिब से ऐसे इल्ज़ामात माजी में भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे, मुस्तकबिल में भी आएंगे, लेकिन इस ऑगस्ट फ्लोर पे जो कि सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कोई काउंसलर का इलेक्शन तो है नहीं कि वहाँ पे खरीदो फरोख्त की जाए। ये किसी भी ट्रेजरी बेंचेस के लिए या दूसरी बेंचेस के लिए बहुत एक मुश्किल मरहला है। ऐसे कहने को तो लोग कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा करना इंतहाई मुश्किल काम होगा। कौन खरीदो फरोख्त करेगा? हमारी पार्टी की कोई इतनी फाइनेंशियल स्टेटस हमारी नहीं है, जो PTI भी मैंने नहीं ख्याल कि वो ऐसी पोजीशन में होगी, तो मुझे इसका रियलिस्टिकली बड़ा कम इम्कान नजर आता है। ऐसी कोई बात मैं नहीं समझता हूं कि वो हो सकती है, और आजकल के इस मीडिया ग्लेयर में और ऐसे दौर में नो वन वुड रिस्क कि वो इस किस्म का कोई पॉलिटिकल ब्लंडर करे। हाँ,
یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کریں، ان سے ووٹ مانگیں، اس میں ایوان بالا جو ہے کہ آپ یہ اس کا بھی تو ایک تقدس ہے نا، یہ جی جو رکھنا ہے اس کو برقرار۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ ایگزیکٹلی سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ آج ملے تھے مجھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این چاہ رہی ہے کہ کوئی نئے چیئرمین کے آتے ہی کوئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی اکنامک ایشوز پہ کوئی کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا اس چیز کا بھی امکان ہے کہ اتنی لڑائی بڑھائی کے بعد اس قسم کے معاملات پہ کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کاوشیں اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں؟ دیکھیے پالیٹکس تو نظامی صاحب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اٹس این آرٹ آف پاسبلٹیز، جو ممکنات ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے پہ کیا پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ ریموو ہوں گے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ممکنہ طور پہ جو اپوزیشن بینچز ہیں ان کی جانب سے کوئی ان کا کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو کے آتا ہے، یہ دوسرا قدم ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ کیسا ریلیشن شپ حکومت کے ساتھ رکھیں گے یہ بھی بڑا اسپیکولیٹو ہے۔ ہم تو پہلے مرحلے پہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہی شاید ممکن نہ ہو۔ ٹھیک، اچھا نظامی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ساری موو چل رہی ہے اس میں بہت سے اہم سیاسی شخصیات ان کی منشا بھی ہے، بعض کی ضد بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان فی الوقت تک اے پی سی اور اس کے بعد روح رواں گردانے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب ہی سنجرانی صاحب کو لانے میں ان کا بڑا کردار تھا، وہی ان کے مخالف ہو پڑے ہیں۔ یہ سارا جو غم و غصہ ہے اور پھر اس کے ریئیکشن میں سنجرانی صاحب اگر چلے بھی جاتے ہیں تو اپوزیشن کو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا قانون سازی میں کوئی بہتری آئے گی؟ میرے خیال سے مجھے کوئی فوری فائدہ تو نظر نہیں آتا، کیونکہ جو عدوی لحاظ سے وہ ابھی بھی حکومت کی کوئی ایسی موو جس سے وہ متفق نہ ہو اس کو بلاک تو کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کتنی کو ڈنڈی مار سکتے ہیں فرض کریں جب میجورٹی جو ہے حکمران جماعت کے ساتھ نہ ہو یا کولیشن کے ساتھ نہ ہو، تو اس طرح تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ باقی سیاسی طور پہ اس کے آپٹکس جو ہیں یقیناً یہ خلاف جاتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں آئی ایم ایف نے اپنے جو پروگرام جاری کیا اس میں ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ بھئی آپ ملک میں کنسنسس پیدا کریں کیونکہ آپ کی سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے، اور جو آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز لانے ہیں وہ کیسے لے کے آئیں گے اگر آپ اتفاق رائے نہیں کریں گے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تو نہ حکمران جماعت کے ڈی این اے میں یہ، نہ اپوزیشن کے ڈی این اے میں اپوزیشن سمجھتی کہ ان کو دیوار کا ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے ان کی سیاست میں کسی قسم کی اپوزیشن کے بارے میں لچک میں نے تو نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، کاکڑ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو حکومتی رویہ اور بالخصوص یہ جو پکڑ دھکڑ کے معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے خاصے معاملات رکے ہیں۔ اکانومی کو ہم نے دیکھا، کاروبار دیکھیں، صنعت دیکھیں، کوئی تاثر اچھا نہیں ہے، اور پھر یہ پچھلے 11 مہینے بالخصوص قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا، سینٹ کے اندر بھی اس طرح قانون سازی نہیں ہو پائی۔ آپس میں جب آپ لیجسلیٹرز بیٹھتے ہیں کیا اس معاملے پہ بھی کوئی تشویش ہے؟ دیکھیں ہر پاکستانی کنسرن، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ایسا انسان جو سینسٹیو اور حساس دل رکھتا ہو وہ ان معاملات کے متعلق نہیں سوچتا ہوگا، وہ غلط ہے۔ سو از اپلائیڈ آن لیجسلیچرز آلسو۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کیا جس اکنامک میس میں ہم اس وقت ہیں، جو سو کالڈ نیب کی یا اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو یہاں پہ شروع ہوئی ہے، کیا اس اکنامک میس میں ہم اس ڈرائیو کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں؟ ون، اگر ہم یہ روک دیں، فار ایگزامپل کل کو حکومت چاہے وہ قانونی طور پہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں، روک دیتی ہے یا اس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، تو کیا ہم اس اکنامک میس سے نکل آئیں گے؟ جس کا اگین جواب نفی میں ہے۔ جو اصل مسئلہ معاشی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے
ہماری کوئی ایکسپورٹ پالیسی پہ فوکس نہیں رہا, ہمارے ریمیٹانسز بڑھنے پہ کوئی آل آؤٹ پالیسی ہم لے کے نہیں آئے, ہم نے اپنے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں انویسٹ نہیں کیا, ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ہماری ریونیو جنریشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے. فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے ایکسٹرنل بوروئنگ سے ایڈریس کیا اور اڈاکزم پہ ہم ملک کو چلاتے رہے. جی اب آپ ایک ایسی سنجیدہ سچویشن میں آ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں, اور وہ جو لیس پریولیج کلاس ہے, جو اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج کلاس ہے, اس پہ برڈن پڑ رہا ہے. اس برڈن کو شیئر کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا. وہ 80% نان ڈاکومنٹڈ اکانومی جو کہ ہمارے اوور آل سسٹم سے باہر ہے, ان کو لے کے آنا ہوگا. تو یہ سارے تکلیف دہ ڈیسیجنز ہیں, اور ان مراحل سے گزرنے کا میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی سے ڈائریکٹلی کوئی ایز سچ بن نہیں رہا. اور یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہمارے پارٹ پہ ہے, اس میں کہیں پہ بہت بڑی لیجسلیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز کرنے ہیں, ایگزیکٹو نے ایک سٹانس لینا ہے اور اپنی امپلیمنٹیشن میں جانا ہے. ٹھیک, کاکڑ صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سے متعلق بھی بات کریں گے, کچھ دیگر معاملات پہ بھی آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے علی سلطان صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو عالمی عدالت کے اس فیصلے کو ماننا چاہیے, نہ کہ جس طرح امریکہ نے کیا تھا, نہیں مانا تھا. جو اس وقت معروضی حالات ہیں, اور بالخصوص FATF کا معاملہ بھی ہے, پھر بھارت بھی پاکستان کے خلاف مسلسل ایک بیانیہ دے رہا ہے, ان حالات میں یہ فیصلہ مان کے اور اس پر ڈپلومیسی کس حد تک کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, جو معروضی حالات ہیں نا, وہ پاکستان کے خارجہ وہاں اور سیکورٹی وہاں سے بہت بہتر ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک ایسی چیز ہیں جو کہ ہمارے لیے فارن پالیسی میں سیلیبل کموڈٹی ہیں, لیکن انہوں نے میاں نواز کی طرح یہ نہیں کیا کہ میں خود رکھتا ہوں خارجہ کا پورٹ فولیو. حالانکہ جو کامیابیاں اگر میں ہوئی ہیں خارجہ پالیسی کے میدان میں, اس کا سہرا عمران خان کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کو جاتا ہے. یہ دیکھیں, پہلے کہا جاتا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اور فوج جو ہے ہمیشہ سے سیکورٹی اور خارجہ پالیسی کے معاملہ چلا رہی ہے, لیکن عمران خان نے یہ جو امریکہ کے دورے سے بہت واضح ہوا ہے, اور یہ کلبھوشن یادو اور یہ جو آج بھی بہت لمبا طویل اجلاس ہوا ہے, یہ امریکہ کے دورے کی تیاری کے لیے اس کو ہماری حکومت بہت سیریسلی لے لی. بجائے یہ کہنے کہ جی کہ فوج کا کوئی تعلق نہیں, ہم کر رہے ہیں, یہ اس کو ایڈمٹ کر کے ان کو کوآپٹ کر رہے ہیں, اور اس کا ایک اچھا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمیں پازیٹیو رزلٹس مل رہے ہیں, جس کا آپ کے سامنے ہے کہ. لیکن ابھی تک جو ہمارا فورن آفس میں, معاف کیجیے گا, شاہ محمود قریشی نیڈس ٹو گیٹ ہز ایکٹ ٹوگیدر. معاملات آپ دیکھیں, مثلا جب ٹرمپ نے خبر آئی کہ جی ہمیں انوائٹ کیا, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ اس کی تردید آ گئی, اور 2-3 دن انہوں نے ہمیں ذرا لیٹ اس ٹو ان آر جوس. لیکن یہ خارجہ آفس کو یہ کیا پڑی تھی کہ آپ جب وہاں سے وائٹ ہاؤس سے اعلان نہ ہوتا آپ یہ اعلان کر دیتے. تو ہمیں اگرچہ یہ جو پہلے تو یہ حالات تھے کہ طارق فاطمی اور سرتاج عزیز ایک دوسرے سے لہو لہان ہوتے رہتے, لڑتے رہتے تھے, اور میاں صاحب ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے اپنی جو سو کالڈ فارن پالیسی, جس کے اندر ان کے چیف مشیر اسحاق ڈار تھے, جی, وہ کرتے رہتے تھے, اور اس کا نتیجہ جو ہے پاکستان کی آئسولیشن میں نکلا. ان آئسولیشن کیا تھی؟ سعودی عرب ہم سے ناراض, UAE سے بول چال بند, امریکہ ہمیشہ کر رہا تھا, اس نے ہماری امداد بند کر دی, ایران سے تعلقات کشیدہ. بھارت سے باوجود میاں صاحب کا ایک مشن تھا, لیکن اس میں یہی خرابی تھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ ایک سولو فلائٹ کے ذریعے آپ وہ مودی کو یہاں بلا لیتے ہیں, جو ہمارے کسی سے آپ پوچھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں اسٹیک ہولڈر جو ہیں نظامی صاحب آپ آن بورڈ ہی نہیں لیتے, تو نتیجہ آپ کے سامنے تھا. تو اب یہ جو معاملات ہیں جس نہج پہ جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کا پاکستان کے لیے اچھے نتائج نکل رہے ہیں. اچھا نظامی صاحب, یہ جو آج کا فیصلہ ہے, اس فیصلے کے بعد انٹرنیشنلی ایک بات تو سرٹیفائیڈ ہو گئی ہے
کہ بھارت پاکستان میں جاسوسی کرتا ہے اور جو الزام پاکستان پہ بھارت لگاتا ہے کہ پاکستان بھارت میں شرانگیزی کرتا ہے وہ آج منہ کی کھانی پڑ گئی ہے. ایک جانب اس بھارت کے بیانیے کی کمر توڑنی ہے اور دوسری جانب بھارت کے ساتھ تعلقات بھی اچھے کرنے ہیں. اب یہ کس کے بس کا کام ہے؟ وزیر خارجہ کے بس کا کام ہے، پرائم منسٹر نے کرنا ہے یا کسی اور؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں. یہ بھارت کے انٹیلیجنس اداروں نے ایک ایسی بنائی ہوئی تھی کے فار کے. جب کشمیر کے اندر شورش برپا تھی اور وہ انڈیجنس تھی، وہ الزام لگاتا تھا یہاں سے در اندازی کی جا رہی ہے، بھیجا جا رہا ہے. اور اگر وہ واقعی ایسے ہوتا تو آج جو کچھ کشمیر میں حال ہے یہ نہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ جی کے فار کے ہم اس کے مقابلے میں کراچی میں کریں گے، اور کراچی میں انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا انڈین ایجنٹس نے. اور انڈین ایجنٹس کون تھے؟ الطاف حسین اینڈ کمپنی. انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ، اور نتیجہ آپ کے سامنے. تو یہ انڈیا کس منہ سے کہتا ہے کہ جی پاکستان کر رہا ہے؟ انہوں نے تو بلوچستان کو اپنی بیک یارڈ سمجھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے وہاں. ابھی جو کرتارپور والا ہوا ہے اس میں بھی ان کو مس گیونگس تھیں کہ جی پاکستان خالصتان کے لوگوں کو یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن انیشیل ہیزیٹیشن کے بعد اس معاملے میں جو مذاکرات ہوئے اس میں کچھ تھوڑے سے ایس او پیز جو ہیں وہ طے ہو گئے، جس سے یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی کہ ہم اس قسم کی معاملات کر رہے ہیں. بلکہ یہ پاکستان کی پالیسی میں ایک خارجہ پالیسی اور سیکورٹی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے کہ یار اپنے گھر کو ٹھیک کرو، ادھر ادھر منہ نہ مارو. اچھا نظامی صاحب، افغان امن عمل پاکستان کا کردار اور پھر پاک امریکہ تعلقات، خلیج رہی ہے آپ نے ذکر کیا ہے، پھر بہت سے فیصلے پاکستان کے حق میں بھی آئے ہیں، آج کا فیصلہ، پھر بی ایل اے پہ پابندی کا فیصلہ، اور بھی بہت سے معاملات ہیں. جب وزیر اعظم پاکستان واپس آئیں گے تو جو دوری پاکستان امریکہ کے درمیان رہی اور بھارت کی لابی نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا، حالات بہتر ہو جائیں گے؟ پھر سے اسی نہج پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہو جائیں گے؟ دیکھیں بھائی، آپ دیکھیں ایک اور چیز ہے اس میں جی. ایک امریکہ کا بہت بڑا پرابلم ہے، وہ ہے چائنا. اب وہ اگر یہ ہم سے دیکھیں نا، آئی ایم ایف کے پیکج میں بھی انہوں نے بڑا گھنٹ ڈالا کہ جی آپ یو وانٹ ٹو آئی ایم ایف پیکج تھا کہ آپ اس سے چین کے جو ہیں وہ لون اتاریں. ایسا نہیں تھا. ان کو چین کے ساتھ ہماری قربت، سی پیک وغیرہ وہ بہت کھٹکتی ہے، اور ہمیں یہ برابری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اپنی جو نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں ہیں وہ ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ٹھیک ہے امریکہ سے مجھے تعلقات چاہتے ہیں بھائی، ہم نے افغانستان میں فیسیلیٹیٹ کیا، اب سب کو کٹھے ملا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہماری جو ایک سالہ سال کی چلی آ رہی تھی پالیسی، اس سے ڈپارچر ہے. یہ بھی اس کا بھی جو کریڈٹ ہے نا وہ آرمی چیف کو جاتا ہے زیادہ، کیونکہ یا ہماری باقی جو ادارے ہیں مقتدر، کیونکہ افغانستان میں جو معاملات تھے ہم سمجھتے رہے ماضی میں کہ یہ بیک یارڈ ہے ہمارا، اور کہ جی اگر ہم نے وہاں پہ کوئی ایسی بیچ بچاؤ کرا دیا، صلح کرا دی کہ وہاں پہ ایک حکومت بن گئی تو ہمارا انفلوئنس کم ہو جائے گا. یقیناً اب بھی ایسا ہی ہوگا کسی حد تک. جی نظامی صاحب شارٹلی آپ نے افغانستان کا ذکر کیا ہے، ڈیل کرنا چاہیے. اور ابھی نظامی صاحب شارٹلی آنسر کیجئے گا، یہ کلبھوشن جو ہیں یہ افغانستان انڈیا یہ ایک نیکسس کی ایک علامت بھی تھے، اور اس کے بعد وہ جو انڈیا افغانستان کو یوز کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا، اب اس کا بھی کوئی توڑ ہو سکے گا؟ جی ہاں، لیکن آپ ایک اس میں جو انسیڈ چیز ہے نا جی، وہ شاید بہت کم لوگ کہیں گے، اس میں ایک ایران فیکٹر بھی ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اس کو ٹیک اپ بھی کیا تھا. ٹھیک، بہت شکریہ. نظامی صاحب آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.